میرے سننے والوں، میرے کلام سے پہلے آپ تک میرا سلام پہنچے۔ میں مسز دستگیر نازش آپ کے جذبات کی ترجمان آپ کے درمیان ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ غزل کے اندر یا 2 لائن پوئٹری کے اندر کس طرح منظر کشی ہوتی ہے اور اس کے اندر کردار جو ہیں وہ کس طرح بتائے جاتے ہیں۔ منظر بھی اور کردار بھی دونوں کسی تحریر کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، چاہے وہ فرضی ہوں یا اصلی ہوں۔ اصلی ہوں تو وہ ایک کہانی ہے، اگر فرضی ہوں تو وہ ایک اصلاح کے لیے ہے، ایک بہتری کے لیے ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ڈیفینیشن پسند آئی ہوگی۔ شعر ہے: برسات تھی کہ بوروں بری خودکشی کی رات، برسات تھی کہ بوروں بری خودکشی کی رات، دن کی تلاش کرتی رہی ہر کسی کی رات، دن کی تلاش کرتی رہی ہر کسی کی رات۔ ذرا اپنے دماغ میں یہ منظر لائیں۔ برسات کا موسم ہے، بارش برستی ہے، درخت کیا، گھر کیا، فضائیں کیا، منظر کیا، سب بارش کی بوندوں سے دھل جاتے ہیں، ان پہ ایک نکھار آ جاتا ہے۔ ہر کوئی اس سے بہت محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے لیے یہ برسات کافی باری ہوتی ہے۔ وہ ہیں بھنورے، وہ ہیں پتنگے، جو کہ بارش برسنے کے بعد ہر جلنے والی لائٹ کی طرف، روشنی کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، کیونکہ یہ پروانے، یہ پتنگے ہر وقت کسی روشنی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ویسے تو یہ چھپے رہتے ہیں، یہ گمنام ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن نہ جانے جب برسات ہوتی ہے، بارش تھم جاتی ہے، شام کا منظر ہوتا ہے، تو روشنیوں کو دیکھتے ہی ان کے گرد منڈلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تگ و دو میں پروانے کئی اپنے پروں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کئی اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، لیکن وہ روشنی کو چھونے سے باز نہیں آتے، اس کے ساتھ ٹکرانے سے باز نہیں آتے، کیونکہ انہیں کسی انجانی سی روشنی کی تلاش ہے۔ اسی طرح انسان جب کسی منزل کا تعین کر لیتا ہے تو اسے بھی پروانہ وار، دیوانہ وار اس منزل کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اسے نہ تھکنا چاہیے، نہ ہارنا چاہیے۔ دن کی تلاش کرتی رہی ہر کسی کی رات، اور وہ جو بھنورے ٹکراتے ہیں تو ان میں سے ہر کوئی جو ہے دن کی تلاش کرتا ہے، اس روشنی کو چھو کے، پکڑ کے، حاصل کر کے وہ اپنے لیے دن کا سما پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں،
इंसान चूँकि एक दूसरी मखलूक है, वो हर चीज़ अपनी मेहनत से हासिल कर सकता है। फ़र्क ये है। अगला शेर है, कैसे संभल सके कोई इतना ज़रा बता, कैसे संभल सके कोई इतना ज़रा बता, करती है इंतज़ार किसी का खुशी की रात, करती है इंतज़ार किसी का खुशी की रात। जब खुशी की रात किसी का इंतज़ार करती है, तो फिर जब वो मंज़िल सामने नज़र आती है, वो खुशी सामने नज़र आती है, तो वो अपने आप को संभाल नहीं सकते। ज़िक्र परवानों का हो रहा है, मस्तानों का हो रहा है, दीवानों का हो रहा है कि किस तरह वो खुशी हासिल करने के लिए, रोशनी हासिल करने के लिए, उजाले हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं करते, अपनी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, दीवाना वार अपनी मंजिल की तरफ दौड़ते हैं। तो ऐसे में जब कोई दीवाना वार दौड़ता है, उसके लिए संभलना मुश्किल होता है, वक़्त के साथ संभल ही जाता है। अगला बहुत प्यारा सा शेर है, एक नूर सा वजूद के हर तार तार में। मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि गज़ल और 2 लाइन पोइट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर शेर जो है उसकी सोच दूसरे शेर से अलग होती है, उसकी अलग अपनी एक दुनिया, अपनी अलग एक कायनात होती है। हर शेर अपनी एक दुनिया होती है। नज़म में ऐसा नहीं होता, गज़ल में ये गज़ल की शनाख्त है और ये गज़ल का हुस्न है। एक नूर सा वजूद के हर तार तार में, बरती चली गई थी कोई बंदगी की रात। एक नूर सा वजूद के हर तार तार में, बरती चली गई थी कोई बंदगी की रात। तसव्वुर करें, परवाने रोशनी की तलाश में हैं, वो रोशनी से सर टकरा रहे हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं हैं, उनमें सेंस नहीं। लेकिन इस शेर में आप ज़रा गौर करें कि जब परवाने रोशनी की तलाश में दीवाने सर टकरा रहे हैं और जिन्हें किसी और रोशनी की तलाश है, जिन्हें सच्चाई की तलाश है, जिन्हें हक़ की तलाश है, वो किस तरह उसको तलाश करते हैं। एक नूर सा वजूद के हर तार तार में, बरती चली गई थी कोई बंदगी की रात। वो ये नूर हासिल करने के लिए, ये रोशनी हासिल करने के लिए क्या करते हैं? अपने खालिक के आगे झुकते हैं, अपने मालिक के आगे झुकते हैं, अपने मालिक से मांगते हैं, अपने मालिक से दुआएं करते हैं, अपने मालिक से इल्तिजाएं करते हैं। वो दौड़ दौड़ के उसकी तरफ जाते हैं, वो भाग भाग के उसकी तरफ जाते हैं, वो दीवाना वार उसकी तरफ लपकते हैं, अपने खालिक की तरफ। उसके नतीजे में उन्हें जो रोशनी मिलती है, उन्हें जो चीज़ हासिल होती है, जो सुकून मिलता है, वो नाकाबिले बयान है। वो बयान में नहीं आ सकता, वो बयान से बाहर है। बहुत ये एक मैसेज है कि परवाने जो सेंसलेस हैं, उन्हें सेंस नहीं है, वो रोशनी की तलाश के लिए, अपना दिन अपने सामने लाने के लिए वो रोशनी पे कुर्बान हो जाते हैं। तो ऐ इंसानों, आप भी उस ज़ात पे कुर्बान हो जाओ, उस रोशनी के आगे झुक जाओ जो तुम्हारी असल है, जो तुम्हारी हकीकत है। तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी निखर जाएगी, तुम्हारी चीज़ों में निखार आ जाएगा, तुम्हारी दुआओं में असर आ जाएगा, तुम्हारी मोहब्बत बेमिसाल हो जाएगी। अगला बहुत प्यारा सा शेर है, बरसों पे थी मुहीत किसी बेनवा की आस। बरसों पे थी मुहीत किसी बेनवा की आस, दिन ढल सका न बीत सकी बेबसी की रात। दिन ढल सका न बीत सकी बेबसी की रात।
اس میں آپ دیکھیں بے نوا کون ہوتا ہے؟ جس کی کوئی آواز سننے والا نہ ہو اور وہ مانگنے والا بھی نہ ہو، بے نوا۔ جس کی کوئی آواز نہ سنے اور وہ صدائیں بھی نہ لگائے۔ صدائیں لگانا ضروری ہے۔ کوئی بے نوا جو بے آسرا ہے، اس کی امید کئی برسوں تک رہتی ہے، وہ امید کے چراغ جلائے رکھتا ہے، لیکن جب اس کا کوئی سننے والا ہی نہ ہو، اس کو پرکھنے والا ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دن ڈل سکا نہ بیت سکی بے بسی کی رات، تو پھر اس کا نہ پریشانیوں برا دن گزرتا ہے اور نہ مصیبتوں بری رات کٹتی ہے۔ اس کی زندگی مشکل ہوئی جاتی ہے، اس کی زندگی بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جس حالت میں بھی انسان ہو، صدا لگائے، اپنے مالک سے مانگے، اپنے مالک سے التجا کرے، سننے والا موجود ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سننے والا کوئی نہیں، اس کا سننے والا موجود ہے۔ اس کا سننے والا وہ ذات ہے جسے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ اے انسانوں، آپ اسے پکارو تو صحیح۔ جب آپ اسے پکارو گے نہیں، صدائیں نہیں لگاؤ گے، تو پھر آپ اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے۔ اپنی زندگیوں کو اس ذات کے حوالے کر دو۔ تمہارے پاس سننے والا ہے، تمہارے پاس پیدا کرنے والا ہے، تمہیں دینے والا ہے، تمہیں بچانے والا ہے، تمہاری حفاظتیں کرنے والا ہے۔ اس کی طرف لوٹ جاؤ، اس کی طرف لپکو، ورنہ یہ تکلیفیں، یہ الجھنیں، یہ پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شاموں سحر کیا ہے سفر جس کے واسطے، شاموں سحر کیا ہے سفر جس کے واسطے، کٹتی نہیں ہے آج وہی زندگی کی رات۔ شاموں سحر کیا ہے سفر جس کے واسطے، کٹتی نہیں ہے آج وہی زندگی کی رات۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے، جب صحیح طریقے سے اپنی منزل کا تعین نہ کرو، اچھے راستوں کا انتخاب نہ کرو، آپ ہر چیز پہ غور و خوض نہ کرو، آنکھیں بند کر کے دوڑتے رہو انجانے رستوں پہ، پرخطر راستوں پہ، انجانی منزلوں کی طرف، تو پھر نہ رات گزرتی ہے نہ دن گزرتا ہے، نہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، نہ تکلیفیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ ایک لامتناہی سمندر ہے انسان جس کے اندر گرا رہتا ہے، وہ کبھی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی میں انسان کو اپنی ہر چیز جو ہے اس کو طے کرنا پڑتا ہے، اپنی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، اپنے راستے دیکھنے پڑتے ہیں، اپنے راستوں کو صاف کرنا پڑتا ہے، اپنے راستوں کو متعین کرنا پڑتا ہے، پھر ان کے لیے سد باب کرنا پڑتا ہے، پھر انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اگلا بہت پیارا سا شعر ہے، اجلا سا ایک خیال معطر سی دوستی، اجلا سا ایک خیال معطر سی دوستی، اپنی ہر ایک رات ہے شاید کسی کی رات۔ اجلا سا ایک خیال معطر سی دوستی، اپنی ہر ایک رات ہے شاید کسی کی رات۔ یہ شعر اپنے اندر دو معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کو دوستی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو، یہ آپ کی مرضی ہے کہ ایک اجلا سا خیال ہے، صاف ستھرا خیال ہے، اور ایک خوشبودار دوستی ہے۔ اپنی ہر ایک رات ہے شاید کسی کی رات، اپنی ہر ایک رات شاید کسی کی رات ہے۔ تو اس کو آپ دوستی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو، یہ آپ پہ منحصر ہے، لیکن لکھنے کا مقصد دوستی نہیں، لکھنے کا مقصد کوئی اور منزل ہے کہ انسان جب جاگتا ہے، جب ساری رات اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کچھ سوچتا ہے، تو کس کے لیے سوچتا ہے؟ اپنی زندگی کے لیے،
اجلا سا ایک خیال معطر سی دوستی، اپنی ہر ایک رات ہے شاید کسی کی رات، اپنی ہر ایک رات ایسے لگتا ہے کسی کی رات ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، اور اپنی ہر رات جس کے نام ہم ڈیڈیکیٹ کریں وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر رات جاگیں، ہر رات اٹھیں، ہر رات سوئیں، لیکن وہ منسوب اس کے نام سے ہو۔ اثر کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کہ انسان کی دنیاوی ضروریات، انسان کی دنیاوی خواہشات پلک جھپکنے میں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آسانی پیدا کر دیتی ہے، نکھار پیدا کر دیتی ہے، ان کی منزلیں اور راستے آسان کر دیتی ہے۔ ذو معنی شعر ہے، آپ کی مرضی ہے اسے جس طرح سے اس کے معنی نکال لیں۔ آخری شعر ہے، نازش تھے ڈوب ڈوب کے ابھرے کچھ اس طرح، نازش تھے ڈوب ڈوب کے ابھرے کچھ اس طرح، شاید وہ آخری تھی کسی چاندنی کی رات۔ نازش تھے ڈوب ڈوب کے ابھرے کچھ اس طرح، شاید وہ آخری تھی کسی چاندنی کی رات۔ تصور کریں چاند ہو پورا، آدھی رات کا ٹائم ہو، اس کی روشنی پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتی ہے، اور جو سکون اور سرور چاند کی اس چاندنی میں چیزوں کو دیکھنے میں ملتا ہے وہ سورج کی روشنی میں نہیں۔ سورج کی روشنی میں حرارت ہے، تپش ہے، گرمی ہے، اور چاند کی روشنی میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ نظر کم آتا ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں انسان کو نظر آ رہی ہیں وہ بڑی سکون میں ہیں، بڑے آرام میں ہیں۔ ایک بہت ہی کولنگ ایفیکٹ انسان کو ملتا ہے چاندنی رات میں، چاند کی کرنیں جب چیزوں پہ پڑتی ہیں۔ تو اس میں ہے کہ اتنا اس میں میب ہو گئے، اتنا اس میں میب ہو گئے، پھر خیالوں کی دنیا سے نکلے، پھر ڈوب گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ کسی چاندنی کی آخری رات ہے۔ کبھی چاندنی مدھم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو چاندنی کو بھی موضوع بنایا کہ بار بار اس میں گم ہو جانا، بار بار اس میں نظر آ جانا، تو ایسے لگتا ہے یہ چاندنی کی بھی آخری رات ہے کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جب نیا چاند نکلتا ہے تو وہ اس کی پوری رات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے، پھر ایک نیا چاند ہوتا ہے جو کہ پورا نہیں ہوتا، پھر اپنے پروسیس کے بعد ایک پورا چاند بنتا ہے۔ یہ اس کی منظر کشی ہے۔ سامعین، تحریریں بنتی ہیں، لکھنے والا آپ لوگوں سے سیکھتا ہے، آپ لوگوں سے حاصل کرتا ہے۔ میری زندگی کا اصول ہے کہ ہم خود سے کچھ نہیں سیکھتے، ہر انسان جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اس لحاظ سے میں سب انسانوں کی ہمیشہ ہی اپنے دل کے اندر شکر گزار رہتی ہوں۔ لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن یہ میرے جذبات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔